अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। रिश्वत लेना और रिश्वत लेना दोनों ही जुर्म हैं और दीन इस्लाम कहता है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। एक वीडियो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आपने बार बार देखी कि कुछ अरकान पार्लियामेंट हैं, खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने गुज़िश्ता सेनेट के इलेक्शन के मौके पर रिश्वत ली और देने वालों की जगह पर एक और साहब नज़र आए जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से, उनको दिखाया गया कि उन्होंने रिश्वत दी। रिश्वत लेने वालों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि असद कैसर जो कि उस वक्त सूबाई असम्बली के स्पीकर थे और परवेज़ खटक जो उस वक्त वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, उनके कहने पर हमने ये पैसे लिए और ये पार्टी ने ही हमें पैसे दिए। आज असद कैसर साहब मंजर आम पर आए और उन्होंने हल्फन इस बात का इकरार किया कि इस वीडियो के मामले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, जहां ये वीडियो बनाई गई वो घर भी उनका नहीं बल्कि कोई और जगह है। उस दिन कुछ एमपीएस ने कहा था कि ये जो खरीद और फरोख्त हुई है तो स्पीकर हाउस में हुई है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं सबसे पहले सियासत करता हूं अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए और अपने इलाके की इज्जत नामूस के लिए। मैं हल्फन कहता हूं, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कहता हूं, न मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक है, न स्पीकर हाउस में हुआ है और इस्लामाबाद में जिस घर में हुआ है वो तमाम इदारों के पास इसकी रिपोर्ट और उसकी फिल्म मौजूद है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि असद कैसर साहब भी कहते हैं कि तमाम इदारों के पास इसकी रिपोर्टिंग और ये फिल्म बंदी कहाँ पर हुई, किसने की, सब मालूमात मौजूद हैं, उनके पास तमाम मालूमात हैं। तो ये जुर्म है, तो इस जुर्म पर हमारे इदारे क्यों खामोश हैं? क्या FIA खुद बढ़कर इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती? नैब में वाकई रेफरेंस भेजना ज़रूरी है, अदलिया इस पर सो मोटो नहीं ले सकती। तहकीक हो रही है तो सिर्फ तहरीक इंसाफ की एक इंटरनल कमेटी में। पीपल्स पार्टी के जो साहब यहाँ मौजूद थे उन्होंने कह दिया कि ये वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे और ये फोटोशॉप है और ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है। बहरहाल पीपल्स पार्टी को भी इसकी तहकीक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा मामला है जो हमें पता है कि होता है लेकिन मंजर आम पर आ गया है, आवाम के सामने है, तो अब कानून को हरकत में कैसे आना चाहिए? क्या पीपल्स पार्टी को सिर्फ अपने अंदर ही इसकी तहकीक करनी चाहिए या फिर रियासती इदारों को इसकी तहकीक करनी चाहिए? ये एक अहम सवाल है। इसके साथ साथ जो तलखियाँ हैं वो बढ़ी हुई हैं, आपको पता है। हमने देखा कि आइन में तरमीम का मामला हो, कानून साजी का मामला हो, नहीं कर पाई तहरीक इंसाफ कुछ भी, और इसके पीछे जो सोच है उसकी अक्कासी एक मरतबा फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने की है। मुस्लिम लीग नून की 5 सीटें हैं सेनेट में, अगर एक भी सीट मुस्लिम लीग नून को सेनेट की नहीं मिलती, ना मिले, लेकिन इस झूठे और नाअहल इमरान खान के साथ बैठकर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ कोई बात नहीं करेगा। अब सीटों पे बात नहीं होगी, अब तुमसे कानून साजी पर बात नहीं होगी, अब तुमसे इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च में फैजाबाद जाके होगी बात। और लॉन्ग मार्च के हवाले से आज ही वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि आप आइए, मौसम बदल चुका है, अब आप आएँ, आइन और कानून के मुताबिक आएँ। गड़बड़ कहीं की तो हर जगह रुकावट के साथ मैं खड़ा हूँगा और सबसे बड़ी रुकावट मैं आपके सामने खड़ा करूँगा। तो ये माहौल बनने जा रहा है। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊँ, अंदलीब अब्बास साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमाई तहरीक इंसाफ की। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। अज़मा बुखारी साहिबा, मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रहनुमाई मुस्लिम लीग नून की। और शहला रज़ा साहिबा, मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अंदलीब अब्बास साहिबा, ये जो कमेटी आपके यहाँ बनी है, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि ये जुर्म हुआ है जिसकी फुटेज सामने आई है, उसमें आपके लोग मुलव्विस हैं, दूसरे लोग मुलव्विस हैं, ये सिर्फ इंटरनल इंक्वायरी पर बात क्यों ठहरी हुई है? पूरी कौम की नज़रें इसके ऊपर हैं, ये अभी तक FIA को या किसी इदारे को हुकूमत ने क्यों रेफर नहीं किया? देखिए, बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं पहली दफ़ा इस बात को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किया गया है। पहले तो आपको पता है पिछले सेनेट के इलेक्शन में, उससे पिछले में मैं भी पार्टिसिपेट कर रही थी, तो हर दफ़ा ये हर जमात ये कहती है कि जी हाउस ट्रेडिंग हुई, बंदे खरीदे गए। फिर पिछली दफ़ा, पहली दफ़ा एक तीनों जमातों ने कहा कि जी हम इंक्वायरी करेंगे और जो बंदे मुलव्वस हैं उनको हम पनिश करेंगे। तो हमने इंक्वायरी की, बाकी 2 जमातों ने की नहीं की, पता नहीं चला और उनके बंदे भी वहीं के वहीं रहे।
پی ٹی آئی کی ابھی کے حکومت جا سکتی تھی, الیکشنز پاس تھے, ہم نے 20 بندے نکالے اور ہم نے اگزامپل لے کیا کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2016 میں نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ جی شو آف ہینڈز ہونا چاہیے, اور ہم نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, لیکن اس کے بعد نہیں آئی وہ ترمیم. اب جو ہم نے انکوائری کی کمیٹی بنائی ہے, اس انکوائری کی کمیٹی نے ایگزیکٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے ٹی او آرز میں شامل ہے کہ جی اس میں کون کون سے اداروں کو کیا کیا چیزیں ہم نے نکلوانی ہیں, اور اس کے مطابق ہماری جو ڈیلیوریبلز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے, ہماری جو اسکوپ آف اسٹڈی ہے وہ کیا ہونی چاہیے, ہماری جو ٹرمز آف انگیجمنٹ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے واضح ہو جائے کون کتنا کہاں کہاں انوالوڈ ہے, اور اس کو کس کس پیرائی میں دیکھنا چاہیے, کرمنل پیرائی میں بھی, ڈسیپشن میں بھی, اور جتنے بھی اور لیگل اس کے ڈومینز ہیں اس کے اندر ایگزامن کر کے ایک رپورٹ انہوں نے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ تحریک انصاف کے اندر, پارٹی کے اندر یہ تحقیقات ہو رہی ہیں, اس کا فورم پارلیمنٹ نہیں ہے, اس کا فورم کوئی اور ادارہ نہیں ہے, تو آپ اپنی مرضی کی ٹی او آرز بنائیں گے, اپنی مرضی کی چیزیں نکلوائیں گے, تو اس میں شفافیت کہاں ہے؟ آپ اس کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ آپ یا پارلیمنٹ میں بھیج دیں یا جوڈیشل کمیشن بنا دیں, یا آپ اداروں کو دیکھیں جی آپ دیکھیں اس پر کون کون سی دفعات لگتی ہیں, کون کون سی اس میں چیزیں نکلتی ہیں, آپ نکالیں, انرتھ کریں پورے معاملے کو اور سامنے لے کر آئیں. آپ کر رہے ہیں تو شفافیت کیسے ہے؟ یہی کرنا نا, دیکھیں نا اس طرح تو نہیں ہوتا. جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ جیسے انہوں نے کہا تھا لوئی دی 16 والا سلسلہ چل رہا تھا, تو وہ کھل جا سمسم جو تھے پرائم منسٹر وہ کرتے تھے تو کھل جاتا تھا. ایک پروسیس ہے نا, آپ کے بندے بیٹھیں گے, کمیٹی بیٹھے گی, کمیٹی رپورٹ لگائے گی, کیبنٹ کو پریزنٹ ہوگی, کیبنٹ جو ہے پھر وہ اس کو بھیجے گا, ایک پورا پروسیس ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ 4 سال میں آپ صرف 13 کیبنٹ میٹنگز کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جی باقی فیصلے بالا بالا ہو جائیں. اس کا پورا پروسیس فالو ہو رہا ہے, اور بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ تمام اداروں کے ڈومین میں ریٹن آئے گا, سائنڈ بائی دا کیبنٹ آئے, تاکہ کوئی اس سے پیچھے نہ ہٹ سکے. ورنہ گلی باتی تو آپ کو پتا ہے نا, وہ جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں گلی باتی, تو پچھلی دفعہ 2016 میں ساری پارٹیوں نے کہا تھا کہ ہم انکوائری کریں گے, لیکن کسی پارٹی نے نہیں کی کیونکہ وہ گلی باتی تھا. یعنی آپ ریٹرن کر رہی ہیں اور آپ اسے ویٹ کرائیں گی کیبنٹ سے, تو یہ اچھی بات ہے کہ تمام ادارے پھر پابند ہوں گے کرنے کے. عظمہ آپ اس پر کیا رائے رکھتی ہیں؟ پہلے یہ اعتراض ہوتا رہا ہے کہ تحریک انصاف اپنے ہی لوگوں کی انویسٹیگیشن کرے گی, خود ہی جج, خود ہی وکیل, خود ہی ملزم, خود ہی مجرم, تو یہ کوئی تحقیقات نہیں ہے, یہ الزام لگتا رہا ہے. تو آپ اس پر کیا رائے رکھتی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کل آپ کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا, تو اب آپ کی صحت کیسی ہے, پہلے تو اس کے بارے میں بتائیں, اور پھر یہ بتائیں کہ یہ اس پر آپ کی کیا رائے ہے. بہت شکریہ مسعود. میں سب لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ جیسے ہی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, سب لوگوں نے میرے لیے بہت دعائیں کی, اور انہی دعاؤں کے صدقے میں کسی بڑے فریکچر سے اور کسی بڑے پرابلم سے بچ گئی. پرابلمز ہوئی ہیں مجھے, میری نی جو ہے ایک وہ بہت زیادہ اوور سویلڈ ہے, اور بہت سارے بروزز ہیں میرے لو پارٹ پہ. سو اٹس اوکے, یہ پھر آپ کو پتہ ہے یہ چلتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ویک ایٹ لیسٹ ورک فرام ہوم کرنا ہوگا, کرنا چاہیے آپ کو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو تو میری ایک زندگی کا میرا ایک اصول ہے, میں اپنی کمٹمنٹ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی. اب آ جاتے ہیں آپ کے ٹاپک کے اوپر. اب یہ دلیپ صاحبہ نے جتنی بھی ہمیں پرنسپلڈ پوزیشن بتانے کی کوشش کی ہے, مجھے افسوس یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ جو ہیں یہ بات کرتے ہوئے گریبان میں نہیں جھانکتے اور بس بول دیتے ہیں. اب یہ 2016 میں جو کہ یہ انکوائری نہیں ہوئی, وہ نہیں ہوا, ہم نے انکوائری کی, ہمارے پاس ثبوت نہیں تھے. آپ کو ہمارے ساتھ آپ نے یہ گند جو ہے یہ پی ٹی آئی نے کیا تھا نا, یہ ابھی گورنر سرور صاحب کے الیکشن میں محترمہ بھی شامل تھیں. محترمہ کو معلوم ہوگا کہ ان کے پاس 34 ووٹ تھے, لیکن وہ 44 نکلے, اور محترمہ بڑا خوش ہو کے وہاں سے پنجاب اسمبلی میں میرے سامنے سے ہی نکلی تھیں, بہت فتح کی وکٹریاں مناتے ہوئے اور وہ کرتے ہوئے. اس پہ شرم نہیں آئی, اس کے اوپر کوئی پرنسپل سٹینڈ نہیں لینا تھا. آج تک بتایا انہوں نے کہ جو ہے وہ کون لوگ تھے. لسٹین کے پاس ہے نا, جو تحریک عدم اعتماد میں چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں کیا, جس کے اوپر پوری حکومت نے بہت بہت خوشی کا فتح کا اظہار کیا, اس کے اوپر انہوں نے ان کے پاس, ان کو معلوم ہے نا نام, ہمارے پاس تو نہیں ہے, کہ جو بیچارے جن کے ساتھ جو بکے یا جنہوں نے جو پریشرائز ہوئے,
ان کو پتا ہے یا ان کو پتا ہے جنہوں نے کیا, یہ عجیب بات ہے. اب اس کمیٹی کے حوالے سے بھی بات ہے کہ وہ جنہوں نے پیسے لیے ہیں وہ بہت غلط ہے, ان کو تو ہم جو ہے تختہ دار پہ لٹکا دیں گے, لیکن جنہوں نے دیے ہیں ان کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں جی؟ ابھی وہ کہہ رہی ہے نا کہ اب اس کی پوری تحقیقات کریں گے, اداروں کو دیں گے, وہ انرتھ کریں گے اس کو. میں بات پوری کر لوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ فواد چودھری صاحب جو ممبر ہے کمیٹی کے, انہوں نے کہا کہ ہمیں پرویز خٹک اور اسد کیسر کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, چونکہ جو ایم پی ایز ہیں جنہوں نے یہ پیسے لیے وہ ایک اور سٹوری سنا رہے ہیں, وہ دوسری سٹوری کو نہ یہ سننے کے لیے تیار ہے نہ اس کے فیکٹس جو ہیں وہ انرتھ کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ یہ کون سی کمیٹی ہوگی؟ یہ کون ہوگا جو ون سائیڈڈ سٹوری یہ سنیں گے, دوسری بات کی جو ہے دوسری سٹوری کی بات ہی نہیں سنیں گے. دیکھیے یہ جو ہے نا, اور پورا یہ ابھی تماشا جو کریٹ کیا ہے ان کو 2018 میں عمران خان صاحب خود بے تحاشا انٹرویوز میں, اور جب انہوں نے یہ نکالا تھا جن لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دینی تھی ان کو نکالا, اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ مجھے پتا ہے, میں نے ویڈیوز ہیں ہمارے پاس موجود ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میں نے دیکھی ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں. آج تک یہ بتائیے 3 سال ہونے کو آئے ہیں, کسی ایک ادارے کو دی تھی یہ رپورٹ؟ یہ سینٹ کا الیکشن آنے سے پہلے کیا چوچرا سنی آپ نے ان کے منہ سے؟ بالکل نہیں. اب چونکہ ان کے اپنے اندر سے جو ہے وہ لوگ, جب ظاہر ہے جب آپ بھانمتی کا کنبہ اکٹھا کریں گے, جب آپ ارد گرد سے جو ہے وہ اینٹیں جوڑ کے محل تیار کریں گے تو پھر یہی ہوگا, وہ محل ہل رہا ہے, اور وہ محل ہلنے کی وجہ سے ان کو خوف آ گیا, اور ہم ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ اندر مانگنا ہوتا ہے. آپ کا پوائنٹ, جب اندلیب عباس صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جائے گا کیبنٹ میں اور پھر یہ اداروں کو ریفر ہو جائے گا اور وہ اسے انرتھ کریں گے, تو اب اس میں پھر کیا مسئلہ ہے؟ نہیں ایسے ہے ہی نہیں نا, نہیں بہت بڑا مسئلہ ہے. جو میں نے کہا فواد چودھری صاحب ان ایم پی ایس کو تو سن لیں گے جنہوں نے جو ہے وہ پیسے لیے, لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں, آپ نے ایک وہ اور ایم پی ایس صاحب امجد آفریدی صاحب کو میں نے سنا, انہوں نے کہا کہ ہم نے بیلٹ بھی پیپر باہر لے کے آئے تھے, اور بیلٹ پیپر باہر لا کے ہم اس پہ مہر لگاتے تھے, پھر ہم اندر لے کے جاتے تھے. پرویز خٹک صاحب نے یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا سینٹ کے الیکشن میں, یہ کہاں ہوتا ہے؟ ان کو یہ کیوں نہیں سنا جائے گا؟ دیکھیے نا, ان کو کیوں نہیں سنا جائے گا؟ ان کا پوائنٹ آف ویو جو ایم پی ایس کا ہے. اور آج میں نے ابھی دیکھا تھوڑی دیر پہلے, آج جو ایک خاتون تھی ان کی, میں I'm forgetting her name, پروین بی بی یا پتہ نہیں کون سی خاتون, انہوں نے ڈیفیمیشن سوٹ کیا تھا عمران خان کے اوپر, اس کے اوپر جواب جمع نہیں کرایا. آج جو ہے وہ کورٹ نے اس کو جو ہے وہ ایکس پارٹی کرنے کا اندلیب صاحبہ سے پوچھ کیوں نہیں جاتے اس پر جواب دیتے نا پھر جا کے. ذرا پوچھ لوں نا اس پر کہ یہ جو اعتراضات ہیں بہت ویلڈ اعتراضات ہیں, فواد چودھری صاحب کے بیانات ہیں, تو آپ بتا دیجیے اندلیب صاحبہ, یہ سنا جائے گا اسد قیصر صاحب کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا, پرویز خٹک صاحب کو کیا جائے گا, دیگر لوگوں کو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں سب کو کیا جائے گا, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے ریفرنس دیا, بڑا اچھا ریفرنس دیا. انہوں نے بتایا کہ جو انتخابات ہوئے تھے جس میں میں بھی سینٹ کی ویمن سیٹ پہ کھڑی ہوئی تھی جب ہم اپوزیشن میں تھے, اور چودھری سرور جو تھے وہ الیکٹ ہوئے تھے, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور ان کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں جب کھڑی ہوئی تھی, انہوں نے کہا ان کے 44 ووٹس آئے تھے, پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ جو ووٹ لیے تھے وہ میں نے لیے تھے, میرے 49 ووٹس تھے, سرور صاحب سے بھی زیادہ تھے. اور چونکہ میں وومن سیٹ پہ تھی, اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ تھی, وہ جنرل سیٹ پہ تھے, ان کی ریکوائرمنٹ 42 تھی. تو وہ آپ دیکھیں کہ کیا ہوا تھا, اور یہ گواہ بھی ہوں گی کیونکہ میں نے کیا کیا تھا, میرا خرچہ آیا تھا جی 11,000 روپے 530 روپے 32 روپے سوری, وہ آیا تھا. میں نے ایک لیفلیٹ بنایا تھا, میں ان کے پاس بھی آئی تھی, اور میں نے ہر ایم پی کے پاس گئی تھی, اور میں نے ان کو کہا تھا یہ میرا ویژن ہے کنٹریبیوشن کا سینٹ میں, یہ میری بیک گراؤنڈ ہے, اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے ایک موقع دیں. یہ میں نے سب کو کہا تھا, اور مجھے باقاعدہ 19 ووٹ اپوزیشن والوں نے دیے تھے انکلوڈنگ پی ایم ایل اے. اچھا واپس آتا ہوں آپ کے پاس. شیلا رضا صاحبہ, تحریک انصاف نے تو کمیٹی بنا دی, آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے اس بات کو مان لیا ہے کہ جو صاحب ہیں آپ کے علی محمد صاحب, وہ اس ویڈیو میں فوٹو شاپ ہے اور وہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اس ویڈیو کے اندر, اور یہ غلط ویڈیو ہے, اور اگر اس نتیجے پہنچ گئے تو کیسے اس نتیجے پہنچ گئے, حالانکہ وہ تو نظر آ رہی ہیں, فورنزک ہوا نہیں ہے ابھی اس کا. میں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیسے جو بانٹ رہا ہے وہ ان کا اپنا آدمی ہے, اور پیپلز پارٹی کے آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پیسے ان کے بندے نے بانٹے ہیں. تو پیپلز پارٹی والے جو صاحب ہیں ان سے ٹی وی شو میں پوچھا گیا کہ آپ کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے ایک سینیٹر کو الیکٹ کرانا ہے, تو آپ نے 2 کو الیکٹ کرا لیا, تو آپ اس پر خوش ہیں, شاباش ملی؟ انہوں نے کہا جی شاباش ملی ہے, اور بڑی کامیابی ہے کہ میں نے 2 کو الیکٹ کرا لیا. تو انہوں نے تو مانا کہ وہ یہ کر رہے تھے کام. بھائی دیکھیں
جی انہوں نے کوئی یہ نہیں مانا کہ انہوں نے پیسے بانٹے, وہ وہاں بیٹھے ہوئے ضرور تھے اور ان کے اپنے ہاں بانٹے جا رہے تھے. جیسے ان کے ہاں اصول ہے کہ کسی اس کو بزنس مین کو لے آئے, اب پارٹی کے لوگوں کو منانا ہے کہ تم نے اسے دینا ہے, تو یہ سارا سلسلہ تھا. جیسے ابھی قادر صاحب کو ہی ہیں, ان پہ شور مچ رہا ہے, اور پیپلز پارٹی کا آدمی اگر بانٹتا تو عمران صاحب جنہوں نے 2018 میں ویڈیو دیکھ لی تھی وہ اس کا وہ حشر کرتے. آپ کو یاد ہے نا, انہوں نے کہا تھا ٹی وی پہ آ کے ایسے کر کے کہ میں اپنے نیچے تمام ایجنسیز کی ایک کمیٹی بنا رہا ہوں. اس کے باوجود کہ عدالت میں کیس چل رہے تھے, ہمارے لوگ اریسٹ تھے, انہوں نے کہا میں ایک کمیٹی بنا رہا ہوں, ایف آئی اے سے لے کے ساری ایجنسیز ہوں گی جو یہ تحقیق کریں گی کہ جو اتنا پیسہ آیا یہ کہاں گیا. اور پھر انہوں نے وہ بنائی اور پھر اس کی رپورٹ آئی کہ جناب یہ پیسہ مس یوز نہیں ہوا ہے. اچھا اب دیکھیں نا اسد قیصر اور ابھی اس وقت یہ حال ہے, ایک منٹ مسعود, ایک منٹ مسعود, اس وقت یہ حال ہے کہ تیسرا سال ہے, 117 سے 120 اور 120 سے 124 نمبر پر پاکستان آ گیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بتایا ہے, تو اس وقت تو نہیں آیا, اس وقت تو پیچھے کی طرف گیا, اس وقت کہ تو کوئی مس یوز نہیں آیا. تو اگر یہ اس کے باوجود کہ عدالتوں میں چل رہا تھا, انہوں نے گرفتار کیا ہوا تھا, ان کی انتقامی کارروائی نہیں کم ہو رہی تھی, ان کے منہ سے اور سینے سے جو ہے وہ گرمائی نکل رہی تھی کہ ان کے اے سی بھی ہٹا لوں گا, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جو کہ انہیں بنانی نہیں چاہیے تھی جب آلریڈی عدالت میں تھا. تو اگر ہمارا بندہ ہوتا تو یہ چھوڑتے, یہ چپ ہو کے اسی لیے بیٹھے کہ پیسے بھی بٹے, ویڈیو بھی موجود تھی, ریلیز کر دی کہ ہم عدالت پہ دباؤ ڈال دیں ایسے وقت میں, لیکن سارا سب کچھ نظر آ گیا. اور ان کا ایک اصول میں یاد دلاؤں, کیونکہ ان کے اصول بہت سنہری اور زرین تھے. جب سعد رفیق صاحب جو تھے منسٹر تھے اور تیسرا حادثہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ سعد رفیق کو پہلے ہٹایا جائے, کیونکہ اگر یہ منسٹر ہوں گے تو پھر ان کے اوپر تحقیقات نہیں ہو سکتی. اور پھر ہم نے ریلوے پہ بھی دیکھ لیا کہ 100 سے زیادہ حادثے ہو گئے, ان کو جو ہے وہ بنا دیا گیا وزیر داخلہ. اس کو وزیر داخلہ بنایا جو یہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے کہ غیر قانونی بات نہ ہو, جس نے خود یہ کہا تھا کہ جلاؤ, گھیرو, مارو. تو اگر ہم اب یہ کہتے ہیں کہ اسد قیصر پہ اور ان پہ نہیں ہوگا, پہلے کیبنٹ ڈیسائیڈ کرے گی. کیبنٹ نے تو پہلے بھی عمران صاحب کے برابر میں چینی چور اور آٹا چور کو جو ہے دوسری منسٹری دلا دی. کیبنٹ نے تو پہلے بھی جہانگیر ترین کو فرار کرا دیا, اب آ رہا ہے کہ ان کے اوپر اتنا ٹیکس بھی واجب ہے. کیبنٹ نے تو پہلے بھی عامر کیانی کو پارٹی میں اچھی جگہ دلا دی. کیبنٹ نے تو آج تک نہیں بتایا کہ اعظم سواتی سے زمین واگزار کرا لی یا نہیں, بلکہ ان کو اچھی ایک وزارت دے دی. یہ اچھا ہے, خود ہی منصف, خود ہی مدعی. چلیں اب مجھے بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد معاملے کو آگے بڑھائیں گے. اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے. تحریک انصاف کی جو آپ گفتگو سن رہی ہیں اس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, نون لیگ کی جو گفتگو آپ سن رہی ہیں اس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. پارلیمنٹ پھر کیسے آگے چلے گی, پارلیمنٹ آگے نہیں چلے گی تو ملک کیسے آگے چلے گا, احتجاج سے کیا حکومت واقعی چلی جائے گی, یہ سوال اپنی جگہ موجود ہیں. تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے, ایک عام آدمی کو اس کی زندگی آسان ہونے جا رہی ہے, مشکل ہونے جا رہی ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اندلی بابا صاحبہ, یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ لانگ مارچ جو ہوگا اس کے کیا نتائج نکلیں گے اور اس سے ملک میں کیا حالات پیدا ہوں گے, لیکن کل آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب سے گفتگو کی اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو اس پر ایک مرتبہ پھر قائل کیا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم کو گھر بھیجا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب سمجھایا جا رہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں آپ کے بندے ٹوٹیں گے, چاہے وہ آپ سے ناراضگی کی وجہ سے ٹوٹیں گے یا کوئی اور وجہ ہوگی, اور یہاں وہ جواز پیدا ہوگا کہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دوبارہ لینا چاہیے اور پھر پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ اس میں شکست دینے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ اسٹریٹجی اس وقت نظر آ رہی ہے. آپ کی پیش بندی کیا ہے؟ ہارس ٹریڈنگ کی جو انوینٹر جو تھے وہ تو نواز شریف تھے, لیکن جو ماہر ہیں وہ ڈیفینیٹلی زرداری صاحب ہیں اور ان کی سکل کوئی اس میں شک نہیں ہے. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جی عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں, وہ تو سب سے پہلے تو ان کو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب 3 مہینے ہو گئے ہیں وہ عدم اعتماد ایک دوسرے پہ ظاہر کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا بلاول نے کہا کہ جی لانگ مارچ کی بجائے ہمیں عدم اعتماد پارلیمنٹ میں لانا چاہیے, جس پہ احسن اقبال صاحب نے بیان دیا کہ یہ بالکل اگر بندے پورے ہوتے ہیں ان کے تو ہمیں لا کے دکھائیں.
تو بلاول صاحب نے پھر کہا کہ بھئی ان کے تو بندے یہ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ کیا ہے، لاہور کے جلسے میں پورے نہیں ہوئے تھے. تو وہ انہوں نے کہا جی آپ کے پارلیمنٹ میں پورے نہیں ہوتے. کل زرداری صاحب نے بندے پورے کر کے دکھا دیے ہوں گے نا نواز شریف صاحب کو جو تیار ہو گئے وہ. جی میرا خیال ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو جو ابھی آپ نے مینشن کیا کہ وہ جو ویڈیو تھی اس میں ان کے بیٹھے ہوئے تھے صاحب اور وہ کہہ رہے تھے، وہ جو باچا صاحب تھے وہ آگے سامنے وہ نوٹ پڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کتابیں ہیں. اچھا تو چلے ان کو کتابوں میں اور نوٹوں میں شاید فرق نظر نہیں آتا، یا ان کو شاید وہ دھوکہ چلے، بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتے ہیں ان کو. لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ کل جو بیان آیا مراد علی شاہ صاحب کا، انہوں نے کہا کہ ہماری 10 سیٹیں ہوں گی، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہماری ہارس ٹریڈنگ ہوگی کہ 10 تو ہو ہی نہیں سکتی ان کی. تو وہ خرید و فروخت تو کر رہے ہیں، ورنہ وہ شو آف ہینڈز پہ نہ جاتے. بڑا کلیئر ان کا جو میوچول سٹانس ہے نا وہ صرف ایک ہے ابھی کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کے ساتھ اب آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی بات کی ہے اور ایک الزام ہے نا، تو مجھے ایک چیز ایڈ کرنے دیجئے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لوگ ناراض ہوں اور ناراضگی کی وجہ سے ان کو یقین دلایا ہو کہ ان کو ووٹ دینے والے ہیں. اور شو آف ہینڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو شیخ رشید صاحب کی آج ہی کی ایک گفتگو سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ ہو یا شو آف ہینڈ نہ ہو فرق کوئی نہیں پڑتا. سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. الیکشن اوپن کریں، الیکشن سیکریٹ کریں، جس نے بکنا ہے وہ بک جاتا ہے. بکنے والا مال جو ہے نا کبھی اس منڈی میں بکتا ہے کبھی اس منڈی میں بکتا ہے کیونکہ وہ بکاؤ ہوتا ہے. سو بکنے اور بکنے والوں کی ملک میں کمی نہیں ہے. سینٹ کے الیکشن میں میڈیا نے اس کو بہت اہمیت دی ہوئی ہے. کسی کا ایک ووٹ کم ہو گیا تو قیامت نہیں آ جائے گی، کسی کا ایک ووٹ زیادہ ہو گیا تو قیامت نہیں آ جائے گی. یہاں یہ ووٹ ڈالتے ہیں یہ اس کمرے میں تو یہ 64 لوگ ہوتے ہیں، دیوار کے اس طرف ووٹ ڈالتے ہیں تو 44 رہ جاتے ہیں، 11 بندے. جی اب شو آف ہینڈ سے کرائیں یا نہ کرائیں، وہ کہتے ہیں بکنے والے بک جاتے ہیں. تو آپ کے بندے اگر پیپلز پارٹی اتنی شیور ہے تو اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے آپ کے ساتھ. پھر دیکھیں دلوں کا حال تو ہم نہیں کہہ سکتے نا، مطلب یہ بات صحیح ہے کہ جنہوں نے بکنا ہے انہوں نے بکنا ہے، لیکن آپ سسٹم ایسا لائیں کہ ان کے بکنے کے چانسز کم ہو جائیں. اب اوبیسلی ہم کہتے ہیں جی چور ہے اس نے چوری تو کرنی، ڈاکہ تو کرنا ہے، لیکن اگر آپ گھر میں سیکیورٹی سسٹمز نہیں لگائیں گے اور آپ کی پولیس ایفیشینٹ نہیں ہوگی تو چوری زیادہ ہوگی. جب یہ سسٹمز آئیں گے تو منیمائز ہوگا. اب شو آف ہینڈز کے لیے جو ایک بالکل سمپل پروسیس ہے کہ جی نام لکھتے ہیں، وہ یہ تیار نہیں ہے. اور اب آپ نے مراد علی شاہ کی جو سٹیٹمنٹ سن لی اور زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ سن لی تو اب تو کنفرم ہو گیا نا کہ وہ یہ ایبسولوٹلی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کے لیے کھڑے ہیں ساتھ اور ہم جان دے دیں گے لیکن کرپشن نہیں چھوڑیں گے، ہم لوگوں کی خرید و فروخت کریں گے، اور ہم یہ جو نظام ہم نے اتنی محنت سے 30 سال میں لگایا ہے جس میں ہم نے یہ پورا سسٹم سٹیٹس کو کر دیا ہے، ہم اس کو کبھی نہیں جانے دیں گے، جو مرضی حکومت کر لے. یہ ان کا بڑا کلیئر سٹانس. الزامات تو ضرور لگا رہی ہیں مگر ایسا ہو گیا تو آپ کے لیے مشکل ہوگی. عظمہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایسا نظام بنایا جائے، تو نظام تو موجود ہے. 62-63 کی چھلنی سے گزر کر آپ لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور اس کے باوجود اگر بے ایمان اور دھوکے باز لوگ آ جاتے ہیں اور ان کی پارٹی سے لوائل نہیں ہوتے، پارٹی کی نظریاتی لوگ نہیں ہوتے، تو یہ سسٹم سے زیادہ تو خود پارٹی کی اپنی اسکروٹنی کا مسئلہ ہے، اپنے لوگوں کا مسئلہ ہے. پہلے تو میں وہ لاسٹ جو سیگمنٹ کی بات مجھے پوری کرنی تھی کہ یہ عجیب بات ہے. اندلیب بی بی کے بے شک یہ جو ہے وہ 11,000 کتنے وہ جو ہے وہ پیسے دکھائیں، اور اندلیب صاحبہ پہ اور گورنر سرور پہ بہت محبت آ گئی تھی جو ہے حکومت کے لوگوں کو، اور حکومت میں ہوتے ہوئے انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں کو ان کی شکلیں دیکھ کے ووٹ ڈال دیے. وہ سب جائز تھا، لیکن جو ہے وہ ان کی دفعہ ہو جائے تو وہ غلط ہوتا ہے. چیئرمین سینٹ کے الیکشن پہ تو محترمہ آ ہی نہیں رہی نا، جس کے اوپر مطلب حاصل بنجیزہ صاحب مرحوم جو ہے وہ بیونڈ ریکارڈ موجود ہیں. یہ ویسے واقعی درست بات ہے کہ یہ انسان کے میرا خیال ہے کہ اپنی بات ہوتی ہے. مجھے یاد ہے دلیپ نے سیڑھیوں پہ ایک اپنا پمفلٹ پکڑایا تھا. مجھ سے تو آج تک نہ کسی نے ووٹ مانگنے کی جرت کی ہے نہ کسی نے بلیک میل کرنے کی جرت کی ہے. تو یہ تو اپنا میں سمجھتی ہوں کہ اپنا انسان کا ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور کہاں سے اس کی بیک گراؤنڈ ہے. درست ہے آپ کی بات کہ پارٹیاں یقیناً ٹرسٹ کر کے جو ہے وہ ٹکٹس دیتی ہیں، لیکن محترمہ کا نیریٹو ہی اور ہے. محترمہ کا نیریٹو یہ ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف، اور پارٹی جس سمبل پہ وہ جیت کے آئے ہیں. ابھی ہمارے 5 لوٹے لیے پھر رہے ہیں پنجاب میں، 2.5 سال کی محنت میں انہوں نے 5 لوٹے تیار کیے ہیں. اب وہ 5 لوٹے روز بزدار صاحب سے مل بھی رہے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جائز ہے، وہ سب ٹھیک ہے کیونکہ وہ یہ کر رہے ہیں. یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی اب. اور یہ بات ان کو بڑا شوق آ رہا نا مراد علی شاہ کے بیان کا. ایک بیان میں سناتی ہوں جو عمران خان صاحب نے دیا، وزیر اعظم پاکستان. اس نے کہا کہ انہوں نے یہ جو ہے ہمارے بل پہ وہ نہیں کیا کمپرومائز،
اب اپوزیشن پچھتائے گی. میں پوچھنا چاہتی ہوں کیسے اور کیوں؟ جو سوال آپ نے کیا تھا, اگر گورنمنٹ گند نہ کرنا چاہے اور وہ اتنے ہی کینڈیڈیٹس دے جتنی ان کی اسٹرینتھ بنتی ہے, اپوزیشن اتنے ہی کینڈیڈیٹ دے جو ان کی اسٹرینتھ بنتی ہے, تو مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو جائے گا. یہ دھمکی کس چیز کی دی ہے؟ اپوزیشن پچھتائے گی. اس کا مطلب ہے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومت کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے, حکومت بہت کچھ کر سکتی ہے. ہاں یس, تو وہ یہ محترمہ ذرا جو ہے دوسروں کے بیانات سننے سے پہلے وزیر اعظم کے بیان بھی سن لیا کریں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. ہمیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں پچھتائیں گے, ہمارے پاس طاقت بہت ہے, تو ایک طاقت اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. اور ان کی جو میں نے جیسے کہا تھا نا, جیسے عمارت سرک رہی ہے نا, زلزلے آ رہے ہیں اس عمارت کو, جو انہوں نے جگہ جگہ سے اینٹیں اکٹھی کی تھی نا, اور جو ایک ڈسٹرس لوگوں کے ہمارے فارورڈ بلاک بنانے چلے تھے یہ, اور آج یہ عالم ہے کہ ان کے خود کے, اور ہم یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں, ابھی تک ہم نے ان کے کسی باغی رکن کو, کسی فارورڈ بلاک کو ہم نے ابھی اپنا کندھا پیش نہیں کیا. جس دن ہم نے کندھا پیش کیا نا مسعود, وہ 24 گھنٹے کی مار ہوگی. اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ ہمارا آئینی اور قانونی پھر طریقہ کار ہے نا, پھر قانون کے اندر طریقہ عدم اعتماد قانونی آئینی آپشن ہے نا. اگر ان کو ان کی پیاری شکلیں دیکھ کر لوگ ووٹ ڈال سکتے ہیں اور وہ جائز ہیں, تو پھر ادھر بھی ہونا چاہیے. میں الیکشن کمیشن گئی تھی گورنر سرور کے خلاف, مجھے ایک دفعہ بلانے کے بعد الیکشن کمیشن نے وہ پتہ نہیں کہاں ڈسٹبن میں ڈال دیا, اور گورنر سرور کا آپ ہی کے چینل پہ ایک انٹرویو میں ساتھ لے کے گئی تھی, جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سارے اپوزیشن کے لوگوں سے جو ہے وہ ووٹ لیے ہیں, اور میں نہیں بتا سکتا میں نے کیسے لیے ہیں. پوچھا کسی نے آج تک ان کو؟ چیئرمین سینٹ کے الیکشن آج تک وہ چیئرمین سینٹ کو موجود ہے, نہیں حاصل, آپ کندھا دینا بھی چاہیں تو آپ کا کندھا کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. یہی تو مسئلہ ہے آپ کے ساتھ اس وقت. نہیں, میں کندھا لینے کو بہت تیار ہے. نہیں مسعود, یہ تو آپ کو پتہ نہیں. ہم سے پتہ وہ کیا چاہتے ہیں, بتا دیں کون تیار ہے. الیکشن میں ٹکٹ کی شورٹی. ہم سے پنجاب کے ایم پی ایز ایم این اے صرف اگلی ٹکٹ کی شورٹی چاہتے ہیں, اور کچھ نہیں چاہتے, اور وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. یہ چھوڑو, دیکھو ڈسٹرسٹ جو ہے, کیا پارلیمنٹ کے فلور آف دا ہاؤس نہیں ہو رہا؟ ان کے ایم این ایز نہیں کہہ رہے, ان کے ایم پی ایس کھل کے نہیں کہہ رہے, ٹی وی پروگرامز میں آ کے نہیں کہہ رہے, وہ مختلف جگہوں پہ نہیں کہہ رہے کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے, نوکریاں بک رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو یہ تو ہو رہا ہے, اور اب جب اپنی باری آئی ہے تو اب چیخیں نکلنے لگی ہیں. تو یہ تو اب جو ہے نا, یہ جو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, اپوزیشن پچھتائے گی, فلانے کرے گی, آپ کیوں شیورٹی نہیں دے رہے ان کو؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں الیکٹیبلز کے الیکشن ہوتے ہیں, جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں حلقے کے, ان کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں, وہی ووٹ لے کر آتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے, یہ بدلنے والا نہیں ہے آگے. آپ کیوں, اگر لوگ آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں اور آپ نظام بدل سکتے ہیں اور آپ کی خواہش ہے بدلنا, تو آپ کیوں نہیں کر رہے ایسا؟ نہیں, ہماری خواہش صرف حکومت بدلنا نہیں ہے, ہماری خواہش وہ نظام بدلنا ہے جس کی بیس پہ یہ حکومت آئی ہے. یہ حکومت تو کسی چیز کی مار ہی نہیں ہے. آپ ہمارا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھ رہے نا. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ وہ جو غیبی طاقتیں ان کو ملتی ہے نا چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں, اور اپوزیشن ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ ان کو غیبی مدد مل جاتی ہے, ان کو دھرنے میں بھی سپورٹ مل جاتی ہے. یہ دھرنے میں جو ہے امپائر کی انگلیوں کو ڈھونڈ بھی رہے ہوتے ہیں, اور ان کو سب سپورٹ ملتی ہے. آر ٹی ایس بند ہوتے ہیں, جنوبی پنجاب محاذ بنتا ہے, وہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, جنوبی پنجاب محاذ جو ہے اس نے 100 دن میں جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کی بات کی تھی. آج جب 2.5 سال بعد وہ نہیں بنا, پھر انہوں نے کہا سیکریٹریٹ بنائیں گے, وہ بھی نہیں بن سکا. تو اب لوگ ان کا گریبان ڈھونڈ رہے ہیں, یہ جانے کے قابل نہیں ہے حلقوں میں, جاتے نہیں ہیں, اور وہاں پہ یہ عالم ہے. تو ان کو اپنا مقدر نظر آ رہا ہے. ہمیں وہ نظام بدلنا ہے جہاں ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم آئے, ووٹ کی اور آخری بات جو مجھے کہنی ہے, سینیٹر جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے جو ہے وہ نہ آئے, وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے آئیں. لیکن چیئرمین سینٹ جو ہے وہ دوبارہ چونکہ ہمیں اپنا بنوانا ہے, وہ سیکرٹ بیلٹ سے آئے. کیوں چیئرمین سینٹ جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے آئے؟ اگر ان کی نیت میں فطور نہ ہوتا تو پھر یہ بھی نہ ہوتا. اور جیسے یہ ترمیم لائے ہیں 12 منٹ میں کبھی آدمی ترمیم ہوتی ہے. کی طرف جانا ہے مجھے. اور شیلا رضا صاحبہ, آپ کے پاس بھی لوگ کیا تیار ہیں اس بات پر کہ آپ کو شیورٹی دے دیں, وہ آپ کو آ کر ووٹ دے دیں؟ اور تحریک عدم اعتماد کی بلاول صاحب بھی بات کر رہے ہیں, زرداری صاحب بھی بات کر رہے ہیں, آپ کی پارٹی اس پر بڑا بلیو رکھتی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ کیا واقعی لوگ تیار ہیں, اور کس طرح کی شیورٹیز مانگ رہے ہیں جو آپ انہیں دینے کو تیار ہیں؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. زرداری صاحب ہوں, بلاول صاحب ہوں, پیپلز پارٹی ہو, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر چینج لائیں گے, وزیر اعظم کو فارغ کروا دیں گے, تو اس کی سالڈ وجوہات ہونی چاہیے. صرف اخلاقی بنیادوں پر اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی, یہ سمجھ میں نہیں آتی. تو شیلا رضا صاحبہ, کون لوگ ہیں جن کو آپ نے کندھا دیا ہے, وہ کندھا لینا چاہتے ہیں, ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ وہ ٹکٹس کا مطالبہ کر رہے ہیں, وہ پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں, اخلاقی طور پر وہی سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آ جائیں. کیوں آپ کو امید ہے کہ پارلیمنٹ پہ چینج آ جائے گا اور وزیر اعظم گھر چلے جائیں گے؟ اچھا, پہلی بات آپ نے کہا کہ زرداری صاحب ماہر ہیں. ماہر تو یہ لوگ ہیں کہ اپوزیشن میں تھے,
اس کے باوجود کہ جیتنے کے زرداری لیے صاحب انہیں سیاست کے ماہر ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. جب یہ ایک منٹ نہیں، مجھے تھوڑی سی بات کرنے دیں. آپ نے اپنے طریقے سے کر لی، میں اپنے طریقے سے کروں گی، ورنہ آپ کی مرضی، آپ پروگرام کریں. آپ نے کہا زرداری صاحب بہت ماہر ہیں. میں سمجھتی ہوں ماہر یہ لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے جلسے کیے لیکن اس کے باوجود آزاد امیدوار خریدے، تو یہ تو بڑے ماہر ہیں. اور پھر حکومت بنا لی. حکومت نہیں بنا سکتے تھے یہ پنجاب میں، لیکن اتنے کامیاب ہیں، ایسی زبردست پالیسیز ہیں کہ چودھری سرور کا تو مجھے نہیں معلوم کہ کوئی انڈے تھے ان کے پاس یا شہد تھا کیا تھا. گیدڑ سنگھی چلیں، یہ تو انٹیلیکچوئل ہیں. لوگ امپریس ہو گئے. حکومت نہیں دی بنے نے، اس کے لیے انہیں آزاد خریدے، لیکن سینٹ دے دی. اور جو اب ان کے خرم لغاری اور یہ سب جو ہیں یہ بیزار ہیں، تو کیا یہ زرداری صاحب کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہیں؟ دوبارہ پیٹرول بڑھنے جا رہا ہے. کیا چینی کی قیمت ہے، کیا اس وقت جو ہے آٹے کی قیمت ہے، کیا حالات ہیں لوگوں کے، لوگ کتنے بے روزگار ہو گئے. کیا اپنے اداروں کا حال کر دیا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا لوگوں کو کہاں جا کے اپنا سر پھوڑیں. آپ کہہ رہے ہیں لوگ خوش ہیں. جس نے معیشت کی ایسی تیسی کر دی کہ آپ جو ہے نا نیپال سے آپ کی کرنسی نیپال سے بھی زیادہ ڈی ویلیو ہے. آپ افغانستان سے بھی آپ کی معیشت کا برا حال ہے. جس سے آپ ملے نہیں وہ آپ کا منسٹر بن گیا حفیظ شیخ، اب وہ آپ کا سینیٹر بننے جا رہا ہے. زرداری صاحب ماہر ہیں. ہاں زرداری صاحب ماہر ہیں. آئیے ذرا دیکھیے، کبھی سعید غنی، کبھی کرشنا کولی، کبھی الماس پروین، کبھی سسی پلیجو، کبھی ڈاکٹر کریم خواجہ، کبھی اس طرح کے لوگ ہمارے سینیٹر ہوتے ہیں. یہ کون ہے قادر صاحب جس کی وجہ سے جو پرویز خٹک ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جب چاہے گرا دوں جب چاہے بٹھا دوں، اور وہ پرسوں کی خبر ہے کہ وہ واک آؤٹ کر گئے. اور کتنا گریں گے؟ ماہر تو زرداری صاحب ہیں، لیکن کتنا گریں گے نیازی صاحب کہ جا کے کہتے ہیں مجھے پرویز الہی جیسا سمجھے. تو پھر لوگوں کو مسئلہ تو ہوگا نا. آپ کے ہاں رکھے جاتے ہوں گے نوٹ اس طرح. وہ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی کہ انہوں نے کہا یہ بکس ہیں کیونکہ آپ کے ہاں بہت نوٹ ہیں. وہ تو اس طرح کوئی رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا. دوسری بات آپ نے ایک یہ بات کی کہ لانگ مارچ کے بجائے عدم اعتماد. بی ذرا شروع کے بہت سارے بیانیے ہوتے ہیں وہ نکالیں آپ مسعود صاحب. تو اس میں جو پی ڈی ایم کی مرحلہ وار تحریک ہے اس میں جو ہے تمام آپشنز ہیں. تحریک عدم اعتماد کا بھی آپشن ہے، لانگ مارچ کا بھی آپشن ہے، علامتی مظاہروں کا، علامتی دھرنوں کا اور جلسوں کا. جو جلسوں کا دائرہ وسیع کرنا پڑا. لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ تمام قیادت کو ہر جگہ بلایا جائے، تو اس طرح سے کیا گیا. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. تو جب آپ کے اپنے ہاں سے یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے تو آپ کو تو جب ٹکٹ اپنے لوگوں سے ووٹ لینا ہوتا ہے جبکہ وہ ویڈیو ہے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ اگر ہمارا بندہ بانٹتا تو کیا کرتے. دوسری بات جو ہے وہ یہ کرنا ہے مجھے آپ سے کہ یہ جو واؤڈا صاحب ہیں جن آپ کے آنے سے جو ادارے مضبوط ہوئے ہیں کہ ہم کہیں کہ تاریخ بڑھا دو نومینیشن داخل کرنے کی، سب کچھ تو نہیں بڑھتی. آپ کی وجہ سے بڑھ گئی. چلیں بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو موقع مل گیا. تو یہ جو واؤڈا صاحب ہیں ان کی پیشیاں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اور اب یہ آپ ان کو جب بنا رہے ہیں سینیٹر، تو یہ 22 سال کے بعد اتنی بڑی جدوجہد آپ نے کی. کوئی اسپوک پرسن آپ کا اپنا نہیں ہے بنیادی، کوئی منسٹر آپ کا اپنا نہیں ہے، آپ کو مشیر بنانے پڑ رہے ہیں. اب سینٹ کے وقت یہ آ گیا ہے کہ آپ کو پھر ان کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے. اور پھر بہت سے لوگوں کا وہی مسئلہ ہو رہا ہے جو زلفی بخاری میں تھا. تو پریشان تو آپ لوگ ہیں، ورنہ آپ کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ حکومت کے پاس زیادہ پاور ہوتی ہے. کہ اصل میں مسئلہ ان کی اپنی پرفارمنس ہے، ان کی اپنی پالیسیز ہیں، ان کی اپنی خرابیاں جس کی وجہ سے ان کے لوگ ٹوٹ بھی سکتے ہیں، پبلک بھی ان کے خلاف ہو سکتی ہے. دونوں آپشنز آپ کے ویلڈ ہیں. تو اندلی وبا صاحبہ آپ کی پرفارمنس اب اس میں دواؤں کے سکینڈل سے شروع ہو جائے، آٹا، چینی، نہ جانے کون کون سے آپ نے کمیشنز بنائے، کسی کی رپورٹ سامنے نہیں ہے. مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یہ وجوہات ہیں کہ آپ کے لوگ بھی ٹوٹ سکتے ہیں، پبلک بھی آپ کے خلاف ہو سکتی ہے، اپوزیشن کو پھر جان مل رہی ہے. یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ اگر لوگ ہماری پرفارمنس سے خوش نہیں ہوں گے تو وہ آبویسلی پھر ہمارے خلاف نکلیں گے، ان کے جلسوں میں آئیں گے. اور یہ ایک بڑا انہوں نے مہنگائی مارچ اب کرنا ہے
اور میں اس کو یہی کہوں گی کہ جی یہ رسوائی مارچ ہوگا، بیکاز جو ان کی رسوائی ہوئی ہے لاہور میں، اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ ابھی جو ای سی پی کے باہر، الیکشن کمیشن کے باہر ان کا تھا، آپ بھی شاید تھے یا نہیں تھے، جتنے وہاں گئے انہوں نے کہا جی اس قدر وہ مطلب لگتا تھا کہ ان کا کوئی بندہ ہی نہیں آیا، اور وہ آپ نے دکھایا بھی سب چینلز نے. تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ مہنگائی مارچ نہیں ہے، یہ بیسکلی مارچ ہے این آر او کے لیے، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کھڑے ہیں ہارس ٹریڈنگ کے ساتھ، یہ کھڑے ہیں کرپشن کے ساتھ، یہ کھڑے ہیں دھاندلی کے ساتھ، یہ کھڑے ہیں ضمیر فروشی کے ساتھ. جب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جی انہوں نے یہ جو بل تھا یہ اکتوبر کا آیا ہوا ہے، نیشنل اسمبلی میں بل اکتوبر میں پیش ہوا، تب سے یہ واک آؤٹ کر رہے ہیں، تب سے یہ تصویریں لا رہے ہیں خورشید شاہ کی پارلیمنٹ کے اندر اور شہباز شریف کی کہ جی پہلے آپ ان کو رکھیں پھر ہم بات کریں گے. اچھا مجھے ایک بریک لینے دیجئے، یہیں سے آپ گفتگو شروع کیجئے گا، مجھے بریک لینے دیجئے. معاملہ شاید یہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، معاملہ یہ کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے. ایک بریک کے بعد. جی میڈم اندلیب، آپ بتا رہی تھیں الزامات تو آپ نے بہت رکھے. میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مہنگائی بڑھا رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بار بار بڑھا رہی ہیں اس موقع پر جب اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے اگینسٹ جاتی ہیں. دیکھیے جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے بالکل ہے، اس میں کہ جو آپ نے جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے، آپ سارے کوٹ کرتے ہیں تو میں بھی، پیٹرول کی قیمتیں بالکل بڑھ رہی ہیں کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ گئی. ہمارے اگر آپ نے ہی دکھایا تھا یہ کہ انڈیا کے اندر 170 روپے ہے ایکویولنٹ، ہمارے ہاں 108 روپے ہے. وہاں ڈالر کی کیا قیمت ہے؟ چلو میں آپ کے پاس آتا ہوں. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. میں رکھ دیتا ہوں اندلیب صاحب نے کہ وہاں پر کیپٹا انکم کیا ہے، وہاں پر ڈالر کی کیا قیمت ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ اتنے لیویز لگاتے ہیں، اتنے ٹیکسز لگاتے ہیں اور پیٹرول کی قیمتوں سے زیادہ ہی ٹیکسز ہوتے ہیں تو پھر حکمران چور ہوتے ہیں. بھائی یہی تو خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے انہیں سینیٹرز جوائن کریں گے، مزید لوگ ان کو ووٹ دیں گے. یہی تو خصوصیات ہے کیونکہ وہ سب ہماری وجہ سے، پرانی حکومتوں کی وجہ سے. چلیں عظمہ، آپ کیا رائے رکھتی ہیں اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے مہنگائی ہے، پریشانی ہے، واقعی لوگ باہر نکال سکیں گے اور اتنا زبردست احتجاج کر سکیں گے کہ ان کی حکومت چلی جائے گی؟ اب تک ایسا نہیں ہوا، آگے کیسے ہو جائے گا یہ سوال ہمیشہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا شاید. پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت پاکستان پاگلوں کے ہاتھ میں ہے، یا پتہ نہیں، اور میں اب مطلب بیپ کر دیں گے جو میں کہنا چاہتی ہوں، چلے میں وہ نہیں کہتی. دوسری بات جو کرنا چاہتی ہوں اندلیب کے لیے کہ پیاری بہن جو ہے ای سی پی کے باہر اس سے زیادہ لوگ تھے جو آپ نے ماڈل ہمارے جو لاہور کا جو چیرنگ کراس ہے اس کے اوپر آپ نے ایک فیک تصویر اپلوڈ کی تھی اپنے پروٹیسٹ کے اوپر، اور وہ آپ نے جو ہے وہ دکھایا تھا بڑا کراؤڈ ہے، اس سے کہیں زیادہ کراؤڈ تھا ای سی پی کے باہر. لیکن آپ کو ظاہر ہے آنکھوں کے اندھے اور دماغ سے فارغ لوگوں کو تو ظاہر ہے وہ نظر آ نہیں سکتا. حکومت تو ویسے ہی ایک منٹ شائلہ، ایک منٹ، اور وہ ان کو نظر نہیں آ سکتا، وہ نہ آئے، ہمیں فرق نہیں پڑتا. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ کیا مطلب معصوم باتیں کرتی ہے میری پیاری بہن. اس کی آج بھی خوبصورت تصویریں میرے پاس موجود ہیں کہ جب پیٹرول 70-80 روپے ہوتا تھا نا، میری محترمہ جو ہے وہ نکلی ہوتی تھی احتجاج کرنے. اس وقت پیٹرول پاکستان میں بنتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ہماری کرنسی میں اور انڈیا کی کرنسی میں فرق کتنا ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کی تیسری بات بھی ہو گئی عظمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا وقت بھی ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ عظمہ بخاری، اندلیب عباس صاحبہ، شہلا رضا صاحبہ. جو کچھ بھی ہو، میں ہمیشہ پروگرام میں یہ بات کہتا ہوں کہ سیاسی عدم استحکام نہیں ہونا چاہیے. معیشت کو نقصان ہوتا ہے، عوام کو نقصان ہوتا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اپوزیشن اور حکومت کو ہی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. یہی حل ہے پاکستان کی ترقی کا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.